अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपका सईद अली बावा इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो मेरा ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, प्राउड ऑफ पाकिस्तान होते हैं। मेरे भाई भी हैं और मज़े की बात यह कि हम पड़ोसी भी हैं। और कुछ इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुई, कुछ मामलात ऐसे हुए तो मैंने सबसे पहले कहा कि राना जलील हसन गादी साहब को पकड़ा जाए। और जनाब ये नॉर्थ पंजाब सदर ट्रेडर्स विंग हैं, इस वक्त प्रेसिडेंट हैं ये इस पूरे नॉर्थ के, और पीटीआई का एक बड़ा नाम भी हैं। और आज इनसे हम कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना जी। वालेकुम सलाम जी। राना साहब तैयार है ना, हम आपसे कुछ थोड़ी तल्ख बातें भी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, और हम तो तल्ख बातें सुनते आ रहे हैं जी, और तल्ख बातें जितनी भी आप करेंगे हमें खुशी होगी। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम आपकी तल्ख बातों का सही प्रॉपर जवाब दे सकें जी। जो जी हमारे मुतलका पीटीआई के भी जो सरकर्दा यहाँ पर अरकान हैं, MNAs हैं, MPs हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सईद अली बावा हक सच की बात करता है। हमारा पर्सनल माइंड तो होता नहीं, हम पब्लिक ओपिनियंस पे बात करते हैं। मेरा आज राना साहब से बैठने का मकसद भी था, इसीलिए इनसे आप कुछ बातें करेंगे। मेरी बातें अब ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ सवालात रह जाएंगे। राना साहब, पीटीआई ने माशाल्लाह भी इस पिछले एक साल में कुछ यहाँ पर पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ काफ़ी हद तक आपके MNA MPs ने इस मसले को सॉर्ट आउट किया, लेकिन अभी भी कुछ मसाइल रहते हैं। हमारी मालूमात में आया कुछ फ़ंड्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो इस हवाले से आपका प्लान क्या है? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसे है जी सईद भाई कि मसाइल चूँकि इस हल्के में बहुत ज़्यादा थे। इतने मसाइल थे कि आप समझ लें कि 16-17 साल से, इससे पहले जो यहाँ पे साहिब इक़्तिदार थे, उन्होंने मसाइल की तरफ देखा ही नहीं है। उनके पास अगर फ़ंड भी आए हैं तो फ़ंड को यूटिलाइज़ बड़े नॉन टेक्निकल तरीके से किया गया। आपको पता है हमारा जो NA61 है और PP15 है, ख़ुसूसन मैं इसकी बात करूँगा। यहाँ पे इनके पास अगर फ़ंड भी आए हैं तो उनको ये नहीं पता था कि ये लाइन अगर हमने गैस की डालनी है, यहाँ पे 500 घर हैं तो यहाँ पे कितने इंच की लाइन होनी चाहिए। अगर पानी की लाइन डालनी है तो पानी के कनेक्शन कैसे दिए जाएँ, लाइन का डिज़ाइन कैसे किया जाए। और अगर अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, जो कोई टेक्निकल टर्म्स है, इन बेचारों को पता ही नहीं था, जो हमारे इससे पहले जो 2 भाई थे यहाँ पे MNA और MPA। तो एक बहुत बड़ा गैप था और उससे मसाइल बढ़ते गए। आपका सैनिटेशन का मसला, आपका पानी का मसला, आपका गैस का मसला, फिर गैस लो प्रेशर का मसला, फिर गलियों का मसला। तो चूँकि हमारी पार्टी को भी 3 साल मुकम्मल होने को हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमने सारे मसाइल ख़त्म कर दिए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जिस तरह अब आमिर कैनी साहब और हमारे MPA उमर तनवीर भट्ट साहब जिस तरह फोकस किए हुए हैं, तो मुझे इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, और अब लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि हल्के में हर जगह पे, हर वार्ड में, हर वार्ड की सतह पे एक प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है और जेन्युइनली काम हो रहा है। और वहाँ पे प्रॉपर हम सर्वे कर रहे हैं कि जहाँ पे गैस का मसला है तो गैस के मसले को कैसे हल किया जाए, वहाँ पे पाइप डिज़ाइन किस तरह किया जाए, उसका डाया किस तरह डिज़ाइन किया जाए, वहाँ पे आबादी को काउंट करके उस हिसाब से, ताकि इसको हम प्लान लंबा कर रहे हैं कि ताकि ये आगे 20-30 साल के लिए इसको हम देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि अब जो आमिर कैनी साहब का फ़ंड आया है वो कोई आई थिंक कि अगर मैं इसमें, मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई 1 अरब के करीब उनकी ADP की स्कीमें हैं। उमर तनवीर भट्ट साहब की ADP की स्कीमें हैं को 80-85 करोड़ की। तो जब वो फ़ंड सारा इस पर लगेगा, बेसिकली फ़ंड यूटिलाइज़ करना को मसला नहीं है, उसको टेक्निकल तरीके से और बराबरी की सतह पे हम मुझे ये बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे जो MNA साहब हैं, आमिर कैनी साहब और MPA साहब, उनका ये ऐलान है कि बिला तफरीक, जब भी हमारी मीटिंग हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा कि बिला तफरीक इस फ़ंड को लगाना है। हमने ये नहीं देखना कि यहाँ पे PTI का कारकुन है, यहाँ पे नून लीग का कारकुन है। चूँकि हम यहाँ पे अहले इलाका है, तो अहले इलाका हमारी गमियाँ खुशियाँ, हमारा रहन सहन सब साझा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बात को सम अप करता हूँ कि यहाँ पे जो आने वाले हमारे 4-6 महीने हैं, रिकॉर्ड तरक्याती काम है इसमें जी। इसमें गलियों की पुख्तगी के हवाले से, पानी के हवाले से, गैस के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये मसाइल जो हैं हमारे मिनिमाइज़ हो जाएंगे जी। राना साहब, लोगों की आप खिदमत करते हैं
کوئی تنخواہ ملتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ ایک جذبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں ان کے کام آ سکوں. اور یہ جذبہ لے کے میں، آپ کو پتہ ہے کہ میری سیاست بہت چھوٹی سی تھی. میں اس رینج روڈ پہ لوگوں نے مجھے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا تھا، اور جو میرا مقابلہ تھا یہاں پہ وہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان کے خلاف تھا. تو اس وقت سے لے کے آج تک مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں. تو وہی ایک جذبہ لے کے ہم چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اس کی کوئی تنخواہ ملے یا اس کا مجھے کوئی پیکج ملے تو وہ اگر کروڑوں میں بھی ہو تو کچھ نہیں ہے. جو مجھے تسلی ہوتی ہے جب میں کسی غریب کی دعا لیتا ہوں، کسی عام بندے کی دعا لیتا ہوں، اس سے جو مجھے سکون ملتا ہے وہ کروڑوں اربوں سے بہتر ہے. اور میں الحمدللہ اس پہ بڑا مطمئن ہوں اور بہت سیٹسفائیڈ ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اپنا چھوٹا سا بزنس بھی ہم چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ خدمت کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اس کو ہم جاری و ساری رکھ سکیں. جی رانا صاحب، میرے سوال ذرا الگ سے ہوتے ہیں. کبھی نیند کی گولیاں کھانی پڑی ہیں؟ نہیں جی، مجھے بڑی سکون کی نیند آتی ہے الحمدللہ. یہ بھی میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے. میں اگر کہیں سے، چونکہ پولیٹیکل ہماری میٹنگیں بہت لیٹ نائٹ بھی چلتی رہتی ہیں، تو میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. جب بھی میں گھر گیا ہوں تو مجھے 10 منٹ کے بعد نیند آ جاتی، مجھے پتہ نہیں ہوتا. تو صبح میں پھر فریش ہوتا ہوں الحمدللہ. جب آپ کا ضمیر صاف ہوتا ہے، جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، تو اللہ پھر راحت اور آرام بھی دیتا ہے. آپ کا تو تاجروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ یہ جو خیر خواہی کے کام اور یہ علاقے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو بھائی جان کوئی آپ ہی کونسلر دا یہ الیکشن لڑ لو، کوئی سانو سڑکاں تے اپنے علاقے دا کونسلر تے نظر آئے گا نا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا جی. کیونکہ جب سے ہمارے یہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں، جب سے ہمارے یہ کونسلر بنے تھے اور یہ اقتدار میں آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں ہم 10 کی 10 سیٹیں جو ہے لوز کر گئے تھے. اچھا، ہماری یہ اس علاقے کی بدقسمتی تھی، جب یہ کونسلر بنے اس سے پہلے میں ایز اے پریزیڈنٹ رینج روڈ، یہاں پہ جو سی او تھے، اسٹیشن کمانڈر صاحب تھے، ان سے جا کے ہم رینج روڈ کے ملحقہ علاقے جو تھے ان کے جا کے ہم کام کرواتے تھے اور وہ کام بہت جلد ہو جاتے تھے. مگر بدقسمتی جب سے یہ کونسلر بنے اس کے بعد ہمارا خاص طور پہ میرا یہ رینج روڈ جو 5 وارڈ پہ مشتمل ہے، اس پہ 5 وارڈز ہیں. یہ NA 61 کا آپ مرکز کہہ لیں، اس کو دل کہہ سکتے ہیں آپ. اور PP 15 کا مین حلقہ یہ ہے جس پہ 5 وارڈ لگتی ہیں. جو 10 وارڈ ہماری ٹوٹل بنتی ہیں NA 61 کی، اس میں 5 وارڈ ہمارے رینج روڈ پہ کے ساتھ ہیں. تو جب سے یہ اقتدار میں آئے تھے ہمارے جو سابقہ کونسلرز ہیں، تو سابقہ ہو گئے ہیں چونکہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، اس کے بعد سے بہت سارے مسائل بڑھے ہیں. کوئی توجہ نہیں دی گئی. آپ دیکھیں کہ محلوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں، سیوریج بند ہے، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پائپ پانی کے ہیں وہ لیک کر رہے ہیں، پانی کہیں کے کچھ علاقوں میں ہے ہی نہیں ہے. تو ان کا جو ٹائم ہے وہ بڑا بھیانک اور بڑا خوفناک ٹائم تھا اس حلقے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، مجھے جو پارٹی میرے لیے فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو قبول کروں گا، چونکہ میں پارٹی کا ایک اعلیٰ عہدیدار بھی ہوں. اور ہمارے پاس اس وقت کینٹ کے لیے بہت مضبوط ٹیم ہے جی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں، چونکہ ہم نے تو پنڈی چکلالہ کینٹ سے اور پنڈی کینٹ سے ٹوٹل ہمیں 20 کینڈیڈیٹ چاہیے. تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کو 500 کینڈیڈیٹ ہیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اب عامر کینی صاحب کی قیادت میں، یہاں پہ عمر بٹ صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اس دفعہ الیکشن ہوں گے اور جو لوگ الیکشن جیت کے یہاں پہ آئیں گے وہ صحیح معنوں میں اس علاقے کی خدمت کریں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. ڈوک چودھریاں آپ نے نیچے دیکھا ہوگا، کوارٹروں والا علاقہ جو ہے ڈوک چودھریاں، وہاں راجہ ظفر اقبال صاحب، جی میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. وہ اپنے وہاں چیئرمین عشر زکوٰۃ کمیٹی بھی رہے، بڑے مخلص سے آدمی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کسی کا پیٹ تو ہوں نہیں، میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں. تو یہ جو پچھلی دفعہ کونسلر الیکشن لوز ہوئے تھے ان میں راجہ ظفر صاحب بڑے اچھے کینڈیڈیٹ تھے PTI کے، لیکن یہاں کسی اور کوئی ینگ نوجوان تھا، اس کو ٹکٹ دیا گیا. اور اس وقت بھی ہم نے یہ نشاندہی کی تھی اکابرین کو کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ان کی خدمات اور ان کا نام اور ان کا پرسنل ووٹ ہے. اگرچہ انہوں نے بڑے لائل ہو کر ساتھ دیا PTI کا، لیکن پھر مخالف کینڈیڈیٹ فائدہ لے گیا. ان کی جو پارٹی ہے PTI ہے کہ ضرور اس پہ دیکھا جائے، غور کیا جائے
کیا آپ کا پلان ہے کہ تھوڑا سیکیورٹی ٹائٹ ہو تھوڑی؟ پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا جی ظفر صاحب کا ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا اور دوسرا وہاں پہ کینڈیڈیٹ، دیکھیں یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی کوئی برا تھا، اچھا کینڈیڈیٹ تھا، مگر ایک فضا تھی اس وقت، اور اس وقت بدقسمتی سے ہم الیکشن لوز کر گئے. ظفر صاحب بہت قابل احترام ہیں، بڑے ہمارے سینئر ان میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا جب سے شمولیت ہے. رانا صاحب آپ جس طرح مخلص آدمی ہیں نا، وہ مخلص بنے. نو ڈاؤٹ ان کی جب سے پارٹی میں شمولیت ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ ایک لگن ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، بالکل وہ بہت نائس پرسن ہے. مگر یہ پارٹی پالیسی ہے، یہ میں ایک کچھ نہیں کر سکتا. جب ہم بیٹھتے ہیں اس پہ، جو ہمارا جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور جو ممبرز ہوتے ہیں ٹکٹ دینے والے، جو کرائٹیریا بنتا ہے وہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا جو کینڈیڈیٹ ہمارا وہاں پہ تھا وہ برا تھا، وہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ تھا. اور نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بہت اچھے فیصلوں کی توقع رکھتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی اس کا حصہ ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے میرا سوال کیا کہ میں اپنے ٹریڈرز کے لیے لڑ رہا ہوں جی، چونکہ مجھے ٹریڈرز کا شعبہ دیا گیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے بھی کینٹ بورڈ کے میرے پاس 8 ضلع ہیں، 8 ضلعوں میں جہاں جہاں کنٹونمنٹ آ رہا ہے وہاں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ٹریڈرز کی نمائندگی ہوگی اس میں، چونکہ ٹریڈرز کا بہت فعال رول ہے. ٹریڈرز کے بغیر آپ کسی الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے. ہر الیکشن میں ٹریڈرز جب تک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو آپ وہاں سے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں سے اپنا کوٹا ایک مخصوص جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے پارٹی سے، وہ ہم ٹریڈرز کے لیے لیں گے. اس میں میں ہوں یا میری جگہ پہ میں کسی اور ٹریڈرز کو نامزد کروں تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے مجھے کہ اس دفعہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے وہ بڑی منصفانہ ہوگی، اور اس سے پارٹی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور حلقے کے عوام کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. رہ گیا آپ کا سوال یہاں پہ، آپ کہہ رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، تو کل ہی مجھے ایک رپورٹ ہوئی 3-4 وارداتیں ہوئی ہیں شالے ویلی میں، کو لڑکوں سے موبائل چھینے گئے ہیں اور چھوٹی موٹی اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں. کل ہی میری ایس ایچ او سے بات بھی ہوئی ہے جو ریس کور کے عاصم صاحب ہیں، تو ان کو میں نے کہا جی آپ یہ سب اچھا کی رپورٹ آگے نہ بھیجیں، اور ہم جلد میٹنگ کر رہے ہیں ایک سی پی او صاحب سے بھی. اور کل میری جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ سی پی او صاحب کے پاس تھے، کہتے رانا صاحب ہم انعام لینے آئے، ہم نے وہ جو پرس سنیچنگ جن سے ہوا ہے اور لیڈیز سے وہ ہم نے مجرم پکڑ لی ہیں. تو میں نے کہا جی ویری گڈ، آپ نے وہ پکڑ لی ہیں، مگر مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے. اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ عمر کیانی صاحب کو بھی، عمر بٹ صاحب کو بھی، چونکہ عمر کیانی ہمارے یہاں کے حلقے کے ایم این اے ہی نہیں ہیں، وہ الحمدللہ ایک بہت بڑی سیٹ پہ ہیں، وہ جنرل سیکرٹری آف پاکستان ہے، اور خان صاحب کے وہ بالکل بہت نزدیک ہیں. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ اسپیشلی ہمارے کینٹ کے لیے، چونکہ کینٹ میں ابھی یہ وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، سیکورٹی پلان کو ذرا دوبارہ دیکھا جائے اور اس کو فعال کیا جائے. جی حسن یونس صاحب ہیں، بہت جانفشانی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں یہاں پہ راول پنڈی میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان سے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں مل بھی رہے ہیں. ایز اے ٹریڈرز تو میری ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہیں. میں کینٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ایک میٹنگ کروں گا، اور میں عامر کیانی صاحب سے بھی اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے اس پہ خصوصی توجہ دی جائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چیزیں دیکھیں جی، کبھی یہ کم ہو جاتی ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں. وہاں پہ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ کچھ ناسور بھی ہیں اور جن کا یہ کردار ہے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ منیمائز ہوں. ختم تو شاید ہم نہ کر سکیں، مگر اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک نیا پلان ان کو دیں گے اور ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تاکہ اس کو گشت کو بڑھایا جائے، پٹرولنگ کو بڑھایا جائے، اور جگہ جگہ پہ جہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی علاقے کے جو نمائندے ہیں یا علاقے کے جو بندے فلاحی کام کر رہے ہیں جو سیاست میں ہیں، ان کی مشاورت سے وہاں پہ کوئی پکٹ وغیرہ کا بندوبست کیا جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں. جی ایک ٹریڈ ونگ کے حوالے سے آپ اپنی ریجن میں آنے والے اور پورے پاکستان کے تاجروں کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو اپنے دل کی بات. جی میرا ٹریڈرز کو بڑا واضح میسیج ہے جی. الحمدللہ جو یہ بجٹ پیش ہوا ہے، جس طرح ہم چاہ رہے تھے اور جو ہماری سجیشن تھی، جو ہم نے اپنے طور پہ لکھ کے بھیجا ہوا تھا وزیر خزانہ صاحب کو، صدر پاکستان سے میٹنگ ہماری ہوئی، ایف بی آر والوں سے ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی، اور جو ہم نے تجاویز دی تھی الحمدللہ ہماری وہ 90% تجاویز انہوں نے مانی ہے. اور تاجر پہ خصوصاً طور پہ کوئی کسی قسم کا بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اور اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں مرکزی حاجی طاہر نوید صاحب، ان کی بہت بڑی کاوش ہے. میرے جو یہاں پہ نائب صدر ہیں مرکزی قیصر کیانی صاحب، ان کی بہت بڑی کاوش ہے. میں ان کے ساتھ مامن رہا ہوں. گورنر ہاؤس میں ہم نے گورنر صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقات کی ہے،
اس طرح ایف بی آر سے کے چیئرمین سے ملاقات کی ہے. اس کے بعد ہم نے ابھی جو ہمارے پوائنٹ ہوئے ہیں جنہوں نے بجٹ پیش کیا ہے وزیر خزانہ صاحب شوکت ترین صاحب سے ملاقات کی, تو ہمارے 90% مطالبات انہوں نے مانے ہیں. اور اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. تاجروں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کی جو تجاویز تھی ہم نے منوائی ہیں, آپ اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. جو لوگ ٹیکس دائرے میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, تاکہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ بھی ٹیکس کم ہو. اور یہ ملک ترقی تبھی کرے گا جب ہم تاجر مل کے اس ملک کے لیے سوچیں گے. ملک کے لیے سوچنا یہی ہے کہ ہم اپنا پراپر ٹیکس پے کریں. اور الحمدللہ جو اب پاکستان کی حکومت ہے وہ تاجر دوست حکومت ہے, اور یہ تاجر دوست بجٹ آیا ہے, تو اس میں تاجر الحمدللہ بہت خوش بھی ہے. بس میرا یہی سب کو پیغام ہے جی تاجروں کو کہ تاجر اسی طرح جس طرح کرونا کے دنوں میں انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائز بھی کیا بیچاروں نے, اور وہ بڑے سخت مشکل ترین دن تھے. اور تاجر ہی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ قربانی دیتا ہے, اس نے دی ہے بہت بے بہا قربانیاں. تو وہ وقت اب گزر گیا ہے. اب اپنا دل لگا کے کام کریں اور اپنی حکومت کے لیے دعا کریں. اور ٹیکس نیٹ کو ہم نے تاجروں نے بڑھانا ہے جی. ہم ٹیکس دیں گے تو ہمارے ملک میں ترقی ہوگی, اور اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو لازم بات ہے ہمیں مسائل کا سامنا پڑے گا, حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں سیاست کے حوالے سے یا کوئی خدمت کے حوالے سے یا کسی بھی اس ایریے میں آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہوں تو میرا چینل حاضر ہے جی. میری ان شاء اللہ تعالیٰ پورے چونکہ یہ این61 میں رہتا ہوں اور PP15 میری پرمیشن جو ہے وہ ایریا ہے, تو میرا سب کو پیغام ہے جی. آپ لوگوں نے برے دن دیکھے, اور جس طرح آپ لوگوں کی توقعات تھی ہمارے اوپر, خصوصاً PTI جو جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں وہ ابھی تک ہم پوری نہیں کر سکے تھے. مگر ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ PP15 اور این61 کے حوالے سے ایک ریکارڈ جو بجٹ ہے وہ الحمدللہ ہماری اس حلقے کے لیے مخصوص ہوا ہے, کیانی صاحب کا اور عمر بھٹ صاحب کا. تو میں دعوے سے کہتا ہوں جو آنے والے 3-4 مہینے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے کام نظر آئیں گے, اور آپ کے مسائل ان شاء اللہ تعالیٰ بہت حد تک ختم ہوں گے. اور اس کے بعد جب یہ چیزیں ساری ہو جائیں گی تو کائنڈلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے گلے ان کے شکوے ہمارے اوپر ہونے چاہیے, جائز ہیں. چونکہ جس طرح ان کی توقعات تھی ہم سے, خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف سے, ان توقعات پہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پہ پورا اترے ہوں. اور میں یہ ایمانداری والی بات کر رہا ہوں. مگر ان شاء اللہ تعالیٰ میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ جس طرح اب عامر کیانی صاحب حلقے میں دلچسپی لے رہے ہیں, عمر بھٹ صاحب لے رہے ہیں, تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت دور نہیں ہے کہ 2-4 مہینے میں آپ کے پاس بہت زیادہ منصوبے ہوں گے, بہت زیادہ کام ہوں گے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ مشاورت کریں, اپنے مسائل بتائیں. میں نے اپنا دفتر وقف کر دیا بالکل اس PP15 اور این61 کے لیے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ عامر کیانی صاحب سے میں ہفتے میں ایک دفعہ یہاں پہ ایک ٹائم لون سے, تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے اپنے مسائل بتائیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ہم گلے شکوے دور کریں گے جی. گلی پکی ہو جیسی ساڑی جی یہ منصوبے میں شامل ہو گئی ہے جی. اور شالے ویلی میں آج ہم افتتاح کر رہے ہیں عامر کیانی صاحب کی قیادت میں, عمر بھٹ صاحب کی قیادت میں. وہ جو آپ کا TBS تھا اور آپ کی جو گیس پریشر کا مسئلہ تھا, حالانکہ وہ میرے خیال کافی نہیں ہے, کچھ گلیوں کے لیے ہے. تو میں نے کل ہی چونکہ مجھ سے کوآرڈینیٹ کروا دیا تھا کیانی صاحب نے اور عمر بھٹ صاحب نے, جو گیس کا بندہ, وہ کل میرے پاس آ رہا ہے. باقی گلیوں کا سروے ہم ان سے بہت جلد کروا رہے ہیں. یہ پرائرٹی میں شامل ہے جی. آپ کی جو مین روڈ ہے شالے ویلی والی وہ بھی بہت جلد شروع ہو جائے گی, اور شالے ویلی میں میرے خیال ایک آدھ گلی کچی ہے, وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہو جائے گی. باقی بھی کام ان شاء اللہ تعالیٰ رکیں گے نہیں, ہمارے پاس وسائل کافی ہیں جی. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. کوئی دل کی بات, کوئی PTI کو گلا شکوا, کوئی پیار محبت, جو لاسٹ میسیج آپ دینا چاہیں؟ نہیں کوئی دیکھیں, پارٹی میں تو گلے شکوے جو ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں جی. اور میں الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے میں اپنی پارٹی سے, اور میری پارٹی جو ہے الحمدللہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے, خان صاحب کے ویژن کے مطابق چل رہی ہے. چھوٹے موٹے گلے ہوتے رہتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں جی, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ جب ہم یہ باقی پبلک کے جب گلے دور کریں گے تو ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہوگا اور ہم مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. بہت شکریہ جی.